नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुख्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामन दाइमन अलैका व अला आलिका व अस्हाबिका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मोहतरम नाज़रीन व सामईन किराम, माह ज़िलहिज्जा के हवाले से और इस माह मुबारक में कौन से और कितने अय्याम अहम हैं, इन अय्याम में शब-ओ रोज़ क्या मामूलात हमें करने चाहिए, क्या आमाल हमें करने चाहिए, इसके हवाले से सिलसिलावार आप हज़रात के सामने गुफ्तगू चल रही है। साबिक़ा नशिस्त में 8वीं ज़िलहिज्जा को क्या अहमियत हासिल है, उस दिन हमें कौन से आमाल करने हैं, किस तरह से अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी करना है, उसके मुताल्लिक़ गुफ्तगू की गई थी। आज के दिन आप हज़रात के सामने यौम अरफ़ा की फ़ज़ीलत और उस दिन के आमाल के हिसाब से गुफ्तगू करने की सआदत हासिल करूँगा इंशाअल्लाह। बारहा यही अर्ज़ किया जा रहा है कि हमारे मज़हब की जो मोहतरम और मोतबर तवारीख़ हैं, मोहतरम और मोतबर शब-ओ रोज़ हैं, उन शब-ओ रोज़ में अपने मुक़द्दर को तब्दील करने के लिए, अपनी ज़िंदगी को संवारने के लिए, अपनी आखिरत को संवारने के लिए इन दिनों की इबादात, इन दिनों के ज़िक्र व अस्कार, इन दिनों के सदक़ात, इन दिनों के नेक आमाल बहुत ज़्यादा माना रखते हैं। इसीलिए हम इन बातों को सीखें और इन बातों को जैसे और चीज़ें हम शेयर करते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं, इन बातों को भी आप लोगों तक पहुंचाएं, ताकि आपके कहने पर किया जाने वाला नेक अमल आपके लिए बहुत ज़्यादा सवाब के ज़ख़ीरे का सबब बन जाए। मैंने कुरान करीम की एक आयत मुबारका के हिस्से को तिलावत करने का शर्फ़ हासिल किया है, जिसका ताल्लुक़ यौम अरफ़ा से है, यानी 9 ज़िलहिज्जा से है। इस आयत मुबारका में अल्लाह तबारक व तआला ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ज़रिए हुज़ूर के सहाबा को बहुत बड़ी खुशखबरी अता फ़रमाई और
قیامت تک آنے والے بندوں کو جن کا تعلق ایمان اور اسلام اور دین سے ہے، ان کے لیے رب نے بہت بڑا خلاصہ فرما دیا۔ اس آیت کے حصے کے تعلق سے مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ سب سے پہلے تو میدان عرفات میں نازل ہوئی۔ قرآن میں دو طرح کی صورتیں ہیں، مکی صورتیں اور مدنی صورتیں۔ مکی صورتیں کہتے ہیں مکے میں جو صورتیں نازل ہوئی، جو آیتیں نازل ہوئی۔ مدینے میں جو صورتیں نازل ہوئیں اسے مدنی صورتیں کہتے ہیں۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت ہے۔ سورہ مائدہ کی تمام آیتیں مدینے میں نازل ہوئیں سوائے اس آیت کے کہ صرف یہ ایک آیت ایسی ہے جو مکے میں نازل ہوئی۔ اسی طرح قرآن کریم میں ایک سورہ ہے جس کو سورہ فاتحہ کہتے ہیں، یہ 2 مرتبہ نازل ہوئی۔ یہ مکے میں بھی اس سورت کو نازل کیا گیا، مدینے میں بھی اس سورت کو نازل کیا گیا۔ تو بتانا یہ ہے کہ اس آیت مبارکہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، آیت مبارکہ کے ایک حصے کو رب قدیر نے میدان عرفات میں نازل فرمایا، اور خوشخبری یہ دی گئی جس کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی، اور میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا۔ اس میں 3 باتوں کا تذکرہ ہے۔ سب سے پہلی بات ہے کہ دین مکمل ہوا، دوسری بات ہے کہ نعمت تمام کر دی، اور تیسری بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک پیدا ہونے والے ہر بندے کے لیے دین کو پسند فرمایا ہے۔ اس آیت مبارکہ کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں پر اس بات کا خلاصہ فرما دیا۔ مفسرین محققین بیان فرماتے ہیں کہ اس آیت میں دین سے مراد حلال و حرام کے دینی قوانین ہیں، اور نعمت سے مراد بعضوں نے کہا کہ انبیاء ہیں، اور بعضوں نے کہا کہ وہ احسان کے آئندہ سے عرفات کے میدان میں مسلمانوں کے ساتھ کافر اور مشرک جمع نہیں ہوں گے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد فرمایا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، کہ میں نے تمہارے لیے اسلام کو منتخب کیا ہے، دین کی صورت میں تمہارے پاس اب اسلام ہوگا، نہ کسی اور دین کا داعی مذہب اسلام کا رہے گا، نہ کسی اور دین کی باتوں کو اپنے اوپر غالب کرے گا، بلکہ مسلمانوں پر جو دین ہمیشہ کے لیے غالب رہے گا، مسلمان جس دین سے ہمیشہ کے لیے وابستہ رہیں گے وہ مذہب اسلام ہے۔ اس سے ہٹ کر کوئی اگر یہ کہے کہ وہ بھی تو نبی کی شریعت ہے، وہ بھی تو نبی کی شریعت ہے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت ہے، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت ہے، وہ حضرت داؤد علیہ السلام کی شریعت ہے، وہ ہمارے نبی بھی ہیں تو ہم انہیں کیوں نہیں مانیں؟ تو نبی کی نبوت کا انکار نہیں کروایا جاتا، ان پر جو کتابیں نازل کی گئی ان کے احکامات کو منسوخ کر کے اس سے بہتر احکامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں نازل فرمائے، اور ان احکامات میں جو سختیاں تھیں ان میں نرمی کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں احکامات نازل فرمائے۔ اس لیے یہودیوں کا اپنا مذہب ہے، عیسائیوں کا اپنا مذہب ہے، مشرکین کا اپنا مذہب ہے، اسرائیلیوں کا اپنا مذہب ہے،
ہم ان کے مذہب کی کسی بات کو پسند کریں گے تو پھر ہمارا شمار بھی انہی لوگوں میں رہے گا، کیونکہ آدمی اپنے دوست کے دین پر، اپنے محبوب کے دین پر ہوا کرتا ہے۔ اب اس حوالے سے ہم یہ سوچ لیں کہ کہیں ہم مسلمان ہو کر ان چیزوں کو تو پسند نہیں کرتے جن کا تعلق یہودیت، عیسائیت، شرک سے ہے، کفر سے ہے۔ اگر ان چیزوں کو پسند کرتے ہیں تو یہ محبتیں قیامت کے دن بہت بڑی تباہی اور بربادی کا سبب بنیں گی، کیونکہ انسان جس کی محبت میں مرے گا قیامت کے دن اسی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ المرء مع من احب او کما قال، جس سے محبت کرے گا بندہ اسی کے ساتھ قیامت کے دن اس کا حشر ہوگا۔ اور ہم نے تو واقعات میں یہاں تک کہ پڑھا ہے، قیامت کو تو پتہ نہیں کتنا وقت ہے، مرنے کے بعد انسانوں کی قبروں سے ان کی لاشیں منتقل ہو جاتی ہیں ان کی محبتوں کی وجہ سے۔ کسی کو کہیں مرنے کی خواہش تھی اسے وہاں پہنچا دیا جاتا ہے، کسی کو کسی کے ساتھ رہنے کی خواہش تھی اس کو وہاں پہنچا دیا جاتا ہے، نعشوں کو منتقل کر دیا جاتا ہے۔ کئی نعشیں اکابرین کے اقوال کی روشنی میں، کئی نعشیں مدفون کہیں اور ہوتی ہیں، پہنچا دی مدینہ جاتی ہیں، مدینے کو ان کی نعشوں کو پہنچا دیا جاتا ہے، کیونکہ مرنے کے بعد کچھ دن کے بعد خبر کھول کے آدمی دیکھتا تو نہیں کہ میں نے جسے گاڑا ہے وہ موجود ہے کہ نہیں، اسے پتہ بھی نہیں ہوتا کہ اس کی نعش کہاں پر پہنچا دی گئی۔ یہ محبت کی باتیں۔ تو عرض کرنا یہ ہے، جس دین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے پسند فرمایا، اسلام کو پسند فرمایا، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، یہ خوشخبری اللہ تبارک و تعالیٰ نے میدان عرفات میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر وحی کے طور پر نازل فرمائی، کہ جس دین کی دعوت دینے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے، آج وہ دین کی دعوت مکمل ہو چکی ہے۔ یہاں پر ایک مغالطے کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں، دین کی دعوت مکمل ہوئی، دین کا کام قیامت تک باقی رہے گا، دین کا کام ختم نہیں ہوا۔ یہ نہیں کہ حضور نے اللہ کے بندوں تک پیغام پہنچا دیا، اب دین کے کام کی کسی کو ضرورت نہیں، یہ بات غلط ہے۔ انبیاء کی آمد کا سلسلہ مکمل ہو گیا، اب جو دین ہم تک پہنچا ہے اس کو دوسروں تک پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ دین کے احکام جو ہم تک پہنچے ہیں اس کو دوسروں تک پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اب ہم کیا پہنچا رہے ہیں ہم خود دیکھ لیں۔ کبھی ہم نے کسی دن کسی تک دین پہنچایا، کسی تک اسلام پہنچایا، کسی کو نماز پڑھنے کی دعوت دی، کسی کو قرآن سکھایا، قرآن پڑھنے کی دعوت دی، کسی کو ذکر کرنے کی دعوت دی، کسی کو اللہ کے احکام پر عمل کرنے کا حکم دیا؟ اپنا دن دیکھ لیں اور اپنا دین دیکھ لیں، ہماری کیا حالت ہے۔ ہمیں جو چیزیں پہنچانی تھی وہ تو بھول گئے، اور جو چیزیں نہیں پہنچانی تھی وہ اپنی آواز کے ذریعے، اپنے فون کے ذریعے، اپنے میسیجز کے ذریعے، مختلف ایپس کے ذریعے ہم وہ چیزیں لوگوں تک پہنچا رہے ہیں۔ کئی مسلمان ناچ گانا کر کے اپنی ویڈیوز کو شیئر کرتے ہیں، کئی مسلمان کسی کا مذاق اڑا کر اپنی ویڈیوز کو شیئر کرتے ہیں، کئی مسلمان کسی کو گرا کر اس پر ہنستے ہوئے لوگوں تک اپنی اس ہنسی کی ویڈیو کو پہنچاتے ہیں۔ ہمارا دن ایسے گزر رہا ہے جس دن میں کوئی دین نہیں ہے، جس دن میں کوئی اسلام نہیں۔ کون سا سیٹھ ہے جو اپنے نوکروں کو نماز کی طرف بلاتا ہے؟ ماں باپ اپنی اولاد کو نماز کی دعوت دیتے ہیں۔ یہ دین ہے، یہ پہنچانا اور اس کا پیغام بار بار ان کے کانوں کی نظر کرنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ مجھے اس حوالے سے گفتگو نہیں کرنی، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ بہت بڑی خوشخبری تھی جو میدان عرفات میں
اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے حضور کے صحابہ تک پہنچائی کہ لوگوں، اب حضور جو کام کے لیے تشریف لائے تھے، میرے محبوب جس کام کے لیے تشریف لائے تھے، وہ کام مکمل ہو چکا ہے۔ آپ دیکھ لیں اسی کے بعد میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چند مہینوں کے بعد میں حضور کا وصال ہو گیا ربیع الاول میں۔ یہ آیت نازل ہوئی ذی الحجہ میں، محرم صفر، لگ بھگ 2-2.5 مہینے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس فرش گیتی پر تشریف فرما رہے۔ اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا، کام مکمل ہوا، پیغام پہنچا دیا گیا۔ اب اس کے بعد صحابہ نے اس ذمہ داری کو قبول کیا اور آنے والی نسلوں تک اللہ کے دین کو امانت کے ساتھ میں پہنچایا۔ جس دن یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اس کے حوالے سے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ الیوم کا اشارہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت اور رسالت کی طرف ہے۔ بعض نے کہا کہ دین کا کمال 2 چیزوں میں ہے، ایک ہے معرفت الہی، دوسرا ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی۔ اسی طرح بعض اکابرین نے فرمایا دین کا کمال گردش، قوت اور مخلوق کی طرف سے بیزاری ہے۔ ان تمام چیزوں سے کنارہ کش ہو کر بندہ خدا کی طرف رجوع ہو جائے، تب جا کر بندے کے دین میں کمال پیدا ہوتا ہے۔ جب تک دنیا داری میں رہے گا، جب تک دنیاوی معاملات میں رہے گا، تب تک وہ خدا کی طرف اس انداز سے رجوع نہیں ہو سکتا جس انداز سے اسے رجوع ہونے کا حکم دیا گیا۔ بعض حضرات نے کہا کہ دین، تکمیل دین یہ ہے کہ حج کے لیے عرفہ کا دن مقرر ہوا، کیونکہ اسلام سے پہلے لوگ ہر سال کبھی بھی حج کر لیتے تھے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کا دن مقرر فرمایا اور اس کو فرض کر دیا، تو پھر یہ آیت مبارکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ دین کئی معنوں میں استعمال ہوا ہے، اس کی اگر تفصیل پیش کی جائے تو یہ نشست اسی میں مکمل ہو جائے گی۔ آپ قرآن کریم پڑھیں، کہیں رب نے مالکی یوم الدین فرمایا، اس کا ترجمہ الگ، کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملکی فرمایا، اس کا ترجمہ الگ، کہیں ذالک الدین القیم فرمایا، اس کا ترجمہ الگ، کہیں یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق فرمایا، کہیں ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ فرمایا، کہیں وذر الذین اتخذوا دینہم لعبا ولہوا فرمایا۔ یعنی الگ الگ مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کا تذکرہ فرمایا، اور آیات کے حساب سے، آیات کے الفاظ کے حساب سے اس کا معنی الگ ہے۔ آپ جو میں نے آیتیں پڑھی ہیں اسے قرآن میں تلاش کر لیں، اگر آپ کو دلچسپی ہے تو دین کے معنی اور الگ انداز سے بیان کیے گئے، آپ اس کو ضرور تلاش کریں۔ دین کو ہم یہ سمجھ لیں کہ یہ ایک مکمل قانون ہے، یہ ایک مکمل شریعت ہے، مکمل احکامات ہیں۔ اس کے مکمل ہونے کے بعد اب ہمیں کسی اور کے دین سے کچھ نہیں لینا، کسی اور کے مذہب سے کچھ نہیں لینا، کسی اور کے مسلک سے کچھ نہیں لینا۔ جیسے آج ہم لے رہے ہیں دوسروں کے مذہب سے، بہت ساری باتیں ہم نے لے لی، بہت ساری باتیں ہمارے اندر یہودیوں کے مذہب سے آ چکی ہیں، بہت ساری باتیں ہمارے اندر عیسائیوں کے مذہب سے آ چکی ہیں، ان کے کلچر سے آ چکی ہیں، بہت ساری چیزیں ہمارے اندر مشرکوں اور کافروں کے مذہب اور ان کے کلچر سے آ چکی ہیں۔ ہمارے پاس میں سانچک کے نام پر رنگ کھیلا جاتا ہے، جس کو ہمارے ہندو حضرات ہولی کے نام سے کھیلتے ہیں، یہ کلچر ہمارے اندر آ چکا۔ مہندی کے رسم کے نام پر بےہودگی کا
ایک برا عمل انجام دیا جاتا ہے، اس کا تعلق بھی دین اور شریعت سے نہیں ہے۔ ہماری شادیوں میں آرکیسٹرا ہوتا ہے، ہماری باراتوں میں بہت زیادہ بینڈ باجے ہوتے ہیں، ناچنے والے ہوتے ہیں، اس کا مذہب بھی دین اور اسلام، اس کا تعلق بھی دین اور اسلام سے نہیں ہے۔ ہم نے برتھ ڈے کے نام پر کیک پر بہت زیادہ کینڈلز رکھ کر عیسائیوں کی طرح اس عمل کو ہم نے اپنے گھروں میں رائج کر دیا، اس کا تعلق بھی دین اسلام سے نہیں ہے۔ برتھ ڈے یہ الگ موضوع ہے، مگر صرف میں اشارے دینا چاہتا ہوں، ہم نے بہت ساری بد مذہبوں کی تعلیمات کو اپنا لیا، ان کے کلچر کو اپنا لیا، ان جیسا ہم انٹرٹینمنٹ چاہتے ہیں، ان جیسا ہم اپنے تہذیب و تمدن کو بنانا چاہتے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھ لو مسلمانوں، جب خدا نے ایک مکمل دین دے دیا ہے، اب اس دین کے بعد میں کسی اور مذہب کی باتوں کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ جو جائز کر دیا وہ جائز، جو حرام کر دیا وہ حرام۔ اب آپ کہیں گے ان کے مذہب میں تو شراب پینا ہے تو ہم بھی پئیں، تھوڑی دیر کے لیے ان کے مذہب کو فالو کر لیں، تو پھر اس کا تعلق آپ کے دین اور آپ کے اسلام سے نہیں ہے۔ اور سن لو، جب مسلمان مسلسل بے دینوں والے کام کرتا چلا جاتا ہے تو ایک دن اس کے لیے ایسا بھی آتا ہے کہ اس کا دین اس سے ختم ہو جاتا ہے اور اسے اس کا اندازہ بھی نہیں ہوتا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تو مسلمان ہیں، مگر خدا کو پتا ہے کہ ہمارا اسلام ہمارے پاس باقی ہے یا ہم سے ختم ہو گیا۔ اسی لیے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہو۔ صحابہ نے پوچھا حضور کیسے؟ تو حضور نے فرمایا کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھتے رہو۔ پتہ نہیں کہ کب تمہارا ایمان کمزور ہو جائے، کب تمہارے اندر سے ایمان چلا جائے۔ یہ لا الہ الا اللہ پڑھنا تمہارے ایمان کو دوبارہ تمہارے اندر پیدا کر دے گا۔ تو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ دین مکمل شریعت کا نام ہے۔ اب اس کے بعد ہمیں کسی اور مذہب سے کوئی چیز لینے کی ضرورت نہیں، نہ کسی مذہب سے لباس کی تعلیم لینے کی ضرورت، نہ کسی مذہب سے وضاقتہ ہمارے چہرے، ہمارے سر کے بال، ہماری زندگی، ہمارے وجود کے لیے کسی اور تعلیم کی ضرورت نہیں۔ سر کے بال کیسے رکھنا ہے وہ تعلیم بھی حضور نے دے دی، چہرے پر بال کیسے رکھنا ہے وہ تعلیم بھی حضور نے دے دی، لباس کیسا پہننا ہے وہ تعلیم بھی حضور نے دے دی۔ حضور نے اپنی امت کو کسی علم سے خالی نہیں رکھا۔ حضور صرف کلمہ پڑھانے تشریف نہیں لائے، انسان کو انسان بنانے تشریف لائے، کہ جس کو دیکھ کر ایک انسان اس کے قریب ہو، یہ نہیں کہ اس سے ڈرتا پھرے۔ جیسے آج کل لوگ بال بنا لیتے ہیں، مختلف کلر کر لیتے ہیں بال پر، ایسا لگتا ہے کوئی دیوار ہے جس پر مختلف پینٹ چلتا جا رہا ہے۔ یہ حالت آج مسلمانوں کے سروں کی ہو چکی، پھٹے کپڑے پہن کر گھومتے ہیں۔ اللہ نے بہترین لباس دیا ہے، اللہ نے پورا لباس عطا فرمایا، تھوڑا لباس پہن کر گھومتے۔ اللہ نے مکمل کپڑا عطا فرمایا، پھٹے کپڑے پہن کر گھومتے۔ یہ دوسروں کی تہذیب ہے جس کو آج ہم نے اپنی تہذیب کا حصہ بنا لیا۔ یہ وہ دین نہیں ہے جو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لے کر آئے۔ یہ تو آج ہم اپنی مرضی کا دین اپنا رہے ہیں، اپنی مرضی کی زندگی ہم گزار رہے ہیں۔ اس سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ عرفہ کا دن بڑا اہم دن ہے۔ اس دن اللہ تبارک و تعالی نے دین کے تکملے کے حوالے سے آیت کریمہ نازل فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالی کا یہ بھی کرم رہا کہ رب قدیر نے جس طرح پچھلی کتابیں نازل کی گئی ایک ساتھ، ویسے قرآن کو نازل نہیں فرمایا، بلکہ رب قدیر نے اس کتاب کو 23 سال کے عرصے میں اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمایا۔ اور سب سے پہلے حکم ہوا تم توحید کا اقرار کرو۔ پھر کچھ وقت کے بعد میں اللہ تبارک و تعالی نے نماز کی آیتیں نازل فرمائی، 5 وقت کی نماز کا حکم دیا، جمعہ کا حکم دیا، پھر زکوٰۃ کا حکم دیا، پھر اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے حج کا حکم دیا، اوامر بیان فرمائے، یعنی احکامات بیان فرمائے کہ تمہیں کیا کرنا ہے، نواہی بیان فرمائے کہ تمہیں کیا نہیں کرنا ہے۔ یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالی نے
ضرورت کے حساب سے اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اپنے بندوں کے لیے نازل فرمایا، تاکہ بندے قرآن کو پڑھیں اور قرآن کو سمجھیں اور پھر قرآن پر عمل کریں اور پھر دوسروں کو دعوت دیں۔ اس قرآن کی دعوت بھی دینی ہے ہمیں، اللہ کے احکام اللہ کے بندوں تک پہنچانا ہے جو ہم نے بھلا دیا۔ ہم تو پڑھتے ہی نہیں ہیں تو کیا اس پر عمل کریں گے، کیا دوسروں تک ان باتوں کو پہنچائیں گے اور کیا لوگوں کو دعوت دیں گے؟ عزیزان ملت اسلامیہ، اس قرآن کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اس حوالے سے اکابرین فرماتے ہیں کہ ایک یہودی حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور وہ کہنے لگا کہ آپ لوگ ایک ایسی آیت پڑھتے ہیں، اگر وہ ہم پر نازل ہوئی ہوتی تو اس کا روز نزول ہم کو اگر معلوم ہوتا تو ہم لوگ اس روز عید مناتے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وہ کون سی آیت ہے؟ یہودی نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم، یہ پوری آیت اس نے پڑھی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے معلوم ہے یہ آیت کس روز اور کہاں نازل ہوئی۔ یہ آیت عرفہ کے روز جمعہ کے دن نازل ہوئی۔ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ میدان عرفات میں ٹھہرے ہوئے تھے، اور اللہ کا شکر ہے یہ دونوں دن ہمارے لیے عید کے دن ہیں، ایک تو جمعہ کا دن، ایک حج کا دن۔ عرفہ اسی دن حج ہوتا ہے، اور جب تک ایک مسلمان بھی دنیا میں باقی رہے گا یہ دن مسلمانوں کے لیے عید کا دن رہے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ اور ہم اندازہ کریں کہ یہ آیت مبارکہ جس دن نازل ہوئی ہے، یہودیوں کا یہ مزاج تھا۔ اب آپ دیکھیں، اسی سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہودی قرآن بھی پڑھتا ہے، اسی لیے تو اس نے آ کر کہا قرآن پڑھتا بھی ہے اور اس کو سمجھتا بھی ہے۔ اسی لیے تو اس نے آ کر سوال کیا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اگر یہ آیت ہماری کتاب میں ہوتی اور اس کے نازل ہونے کا دن ہمیں پتا ہوتا تو ہم عید کا دن مناتے۔ اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا پیارا جواب دیا کہ یقیناً ہمارے لیے اس دن دو عیدیں تھیں، ایک حج کی عید تھی، عرفہ کا دن تھا، اور ایک جمعہ کا دن تھا، وہ بھی ہمارے لیے عید کا دن ہے۔ ایک یہودی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ اگر یہ دن ہم میں ہوتا تو ہم اس روز کو روز عید بناتے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا یوم عرفہ سے بڑھ کر عید کا دن کون سا ہوگا؟ میں ایک بات آپ کے سامنے رکھ دوں، آگے ہم فضیلتیں بیان کریں گے۔ یہ بہت بڑا دن ہے۔ اس دن اللہ تبارک و تعالی اپنے بے شمار بندوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ یہ بہت بڑا دن ہے۔ اب اگر ہم کو اس میں شامل ہونا ہو تو ہمیں بھی اس دن وہ عبادتیں کرنی ہے جو حاجی عرفہ کے میدان میں کرتا ہے، عرفات کے میدان میں کرتا ہے۔ عرفہ کے روز انہیں وہاں روزہ رکھنا نہیں ہے، مگر ہمیں روزہ رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ تمام اعمال وہ جو کر رہا ہے ویسے ہی عمل ہمیں اپنے پاس میں، اپنے شہر، اپنے گھر میں کرنے کی ضرورت ہے۔ کثرت سے اللہ کا ذکر، کثرت سے گریہ وزاری، اپنے گناہوں کی معافی، استغفار، توبہ، نجات کی دعائیں، بخشش کی دعائیں، جو کچھ کر سکتے ہو صبح سے لے کر شام تک، اور اگر صبح سے لے کر شام تک نہیں ہو سکتا کسی سبب تو پھر عصر سے لے کے مغرب تک تسبیح و تہلیل میں بیٹھ جاؤ۔ اتنا مانگو کہ اگر ہمارا مانگنا قبول بھی نہ ہو تو ان لوگوں کے ساتھ رب ہمیں شامل فرما لے اور ہماری دعاؤں کو قبول کرے۔ یہ دن بڑا اہم ہے ہماری زندگی کا۔ اس دن ممکن ہے کہ کوئی بندہ اس قدر گناہوں سے پاک ہو جائے جیسے ماں کی پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ پاک ہوتا ہے۔ ممکن ہے، اللہ کی ذات سے امید رکھ کر اس طریقے سے توبہ و استغفار کرو، اور پھر دیکھو میرا رب
زندگیوں کو وہ بدلتا ہے، گناہوں کو نیکیوں میں وہی تبدیل کرتا ہے، برائیوں کو نیکیوں کے ذریعے وہی مٹا دیتا ہے، زندگی بھر کے گناہ پل بھر کی توبہ سے وہی معاف فرما دیتا ہے، اور وہ چاہتا ہی ہے کہ میرا بندہ طلب کرے میں اسے عطا کروں، میرا بندہ مانگے میں اسے دے دوں، وہ چاہتا ہی وہی ہے۔ مانگو، اور خاص طور سے اس دن مانگو جس دن کے مانگنے کو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت زیادہ پسند فرماتا ہے، اس دن خاص طور سے مانگو۔ اب ہم عرفات اور عرفہ کے تعلق سے چند باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اکابرین فرماتے ہیں کہ موقف کو، یعنی منا سے نکل کر میدان میں پہنچنے کو عرفات کہتے ہیں، اور یہ عرفات ایک میدان کا نام رکھ دیا گیا جہاں پر حاجی جا کر رکتے ہیں۔ موقف جہاں پر حاجی جا کر رکتے ہیں اس کو عرفات کہتے ہیں، اور اس دن کو عرفہ کہا جاتا ہے۔ اور کیوں کہا جاتا ہے اس بارے میں بعض اکابرین نے تحقیق فرمائی ہے، میں صرف ایک یا دو باتیں آپ کے سامنے اس حوالے سے عرض کروں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو ہندوستان میں اور مائی حوا کو جدہ میں اتارا گیا۔ حضرت آدم حوا کو اور حضرت حوا آدم علیہ السلام کو ڈھونڈتے رہے، آخر کار ایک مدت کے بعد دونوں عرفات کے میدان میں عرفہ کے دن مل گئے، ایک دوسرے کو پہچان لیا۔ عرفہ کے معنی پہچان کے ہوتے، ایک دوسرے کو پہچان لیا، اسی لیے اس دن کا نام عرفہ رکھا اور مقام کا نام عرفات رکھا گیا۔ یہ ایک بات۔ دوسری بات میں نے پچھلی نشست میں بھی کہی تھی کہ یوم ترویہ 8 ذی الحجہ کو ابراہیم علیہ السلام کو 8 ذی الحجہ کی شب آپ کو ایک خواب دکھایا گیا کہ آپ اپنے بیٹے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے۔ آپ اٹھے اور اٹھ کر آپ غور و فکر کرنے لگے کہ یہ خواب اللہ کی طرف سے ہے یا پھر ملعون شیطان کی طرف سے، اور اسی طرح آپ کا یہ سارا دن گزر گیا اسی غور و فکر میں کہ آخر یہ خواب ہے کس کی طرف سے، یہاں تک کہ دوسری رات آ گئی، یعنی 9ویں شب آ گئی، عرفہ کی رات آ گئی، اور اس وقت آپ کو یہ خطاب کیا گیا کہ جو خواب دکھایا گیا تھا وہ خواب اللہ ہی کی طرف سے تھا کہ آپ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے۔ تو یوم عرفہ، عرفہ کے معنی پہچان کے ہوتے ہیں، تو اسی لیے اس کا نام یوم عرفہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام یہ بات جان گئے اور پہچان گئے کہ مجھے جو خواب دکھایا گیا تھا وہ اللہ ہی کی طرف سے تھا، اسی لیے اس کو عرفہ کہتے ہیں۔ ایک دوسری روایت، ایک اور روایت یہ بھی ملتی ہے، عرفات کی وجہ تسمیہ یہ بیان کی گئی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ارکان حج بتاتے جاتے تھے اور کہتے تھے کہ آپ پہچان گئے، عرفتہ، پھر بتاتے، پھر کہتے آپ پہچان گئے، اور جب بتاتے بتاتے عرفات تک پہنچے تو آپ نے کہا ہاں میں نے پہچان لیا ہے، تو اس مقام کا نام عرفات رکھا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو حج کروایا۔ یہ روایت حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے بھی ملتی ہے۔ اور جب عرفات کے میدان میں پہنچے تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا آپ نے اسے پہچانا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہاں، ایک مرتبہ پہلے بھی یہاں آ چکا تھا، اس کی وجہ سے اس کا نام عرفات رکھا گیا۔ اور اس بات کو حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غنیۃ الطالبین میں نقل فرمایا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، عرفہ کے مختلف معنی ہمارے اکابرین نے بیان فرمائے ہیں۔
اور یہ بات بھی غنیت الطالبین میں موجود ہے۔ عرفہ میں لوگ ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں، اور بعضوں نے کہا کہ اس کے معنی صبر کے، خشوع و خضوع کے، گریہ وزاری اور عاجزی کرنے کے بھی ہے۔ یعنی بندہ، اگر ہم یہ کہیں اس کو دوسری زبان میں، کہ بندہ عرفات کے میدان میں اس بات کو پہچان لیتا ہے کہ وہ یہاں پر کیا کرے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پر اسے صبر کرنا ہے، سارا دن احرام کی حالت میں، گرمی میں، سخت گرمی میں، لاکھوں لوگوں کے درمیان اسے رہنا ہے، اور وہاں اسے صبر کرنا ہے۔ اور صبر بھی اس انداز کا ہے کہ شیطان یہ چاہتا ہے کہ یہ عبادت اس کی غارت ہو جائے، یہ عبادت اس کی برباد ہو جائے، اس کی یہ عبادت تباہ ہو جائے، نیست و نابود ہو جائے، بندے کا یہ عمل ختم ہو جائے۔ اسی لیے اس کے اندر ریاکاری پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ لوگوں میں وہ دکھائے کہ وہ کتنا رو رہا ہے، لوگوں میں وہ دکھائے کہ وہ کتنا عاجزی کر رہا ہے، کتنی منت و سماجت کر رہا ہے۔ وہ کر رہا تھا خدا کے لیے، اس کے ذہن کو اس نے پھرا دیا، اور وہ بندہ اللہ کے لیے عمل کرتے کرتے پھر گیا، اور ذہن میں یہ آ گیا کہ بازو والا دیکھ لے کہ میں نے کتنے آنسو بہا لیے، بازو والا دیکھ لے کہ میں نے کتنا گڑ گڑا لیا، میں کتنا رو چکا۔ اس عمل کو وہ غارت کرتا ہے۔ دوسری حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ بےہودگی میں لگا دیتا ہے، بری باتوں میں لگا دیتا ہے، وقت کو ضائع کرنے میں لگا دیتا ہے، ایک دوسرے کی شکایتیں کرنے میں لگا دیتا ہے، ایک دوسرے کی غیبتیں کرنے میں لگا دیتا ہے۔ میدان عرفات میں جمع ہو کر خدا کا ذکر کرنا تھا، توبہ و استغفار کرنا تھا، اپنے گناہوں کی معافی مانگنی تھی، اپنے نجات کے راستے اور اپنی بخشش اور اپنی کامیابی کے راستے تلاش کرنے تھے۔ مگر بندہ وہاں پہنچ کر بھی، بہت سارے ایسے بندے بھی ہوتے ہیں جو ان معمولات میں مصروف ہوتے ہیں، اور بہت سارے ایسے بھی ہوتے ہیں جو وہاں رہ کر اپنے خاندانوں کا تذکرہ کرتے ہیں، اپنے باپ داداؤں کا تذکرہ کرتے ہیں، اپنی اولاد کو یاد کرتے ہیں، اپنے گھر بار کو، اپنے کاروبار کو یاد کرتے ہیں۔ آپ نے کبھی سوچا ہے یہ کس کا عمل ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکوں سے فرمایا تھا، وہ بھی حج کرتے تھے مگر ایمان والے نہیں تھے، اور جب آخری مرتبہ آیت نازل ہو چکی اور یہ فرما دیا گیا وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اب مشرکین کا مکے میں داخلہ بند ہو گیا، مشرکین کا عرفات میں آنا بند ہو گیا، مینا میں پہنچنا بند ہو گیا، مزدلفہ میں رکنا بند ہو گیا، کعبے کا طواف ان کے لیے بند کر دیا گیا۔ آپ کو پتا ہے کہ میدان عرفات میں کون بیٹھ کر اپنے باپ دادا پر فخر کرتا تھا، کون بیٹھ کر اپنی دنیا کا تذکرہ کرتا تھا؟ یہ مشرکین تھے جو اس طریقے سے اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے تھے۔ تو اللہ نے ان سے فرمایا فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، کہ اللہ کا ذکر کرو جس طرح تم اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے تھے، اور زیادہ سختی کے ساتھ خدا کا ذکر کرو۔ یعنی وہ لوگ جو کفر کو چھوڑ کر اسلام میں داخل ہوئے تھے، انہیں بھی اس بات کی تعلیم دی جا رہی ہے کہ اب عرفات کے میدان میں دنیا کی باتیں نہیں کرنی، اللہ کی باتیں کرنی ہیں، اللہ کا ذکر کرنا ہے، دنیا کا ذکر نہیں کرنا۔ مگر وہاں پر شیطان یہ کوشش کرتا ہے کہ کسی طریقے سے اسے بہکا دے، کسی طریقے سے اسے بھٹکا دے، کسی طریقے سے اس کو اللہ کے ذکر سے محروم کر دے، اور حج کے بڑے ثواب سے محروم کر دے۔ وہ حاجی تو کہلائے گا مگر اس کے نام اعمال میں حج باقی نہ رہے گا، کیونکہ اس نے دنیا کے لیے حج کر لیا، اس نے لوگوں کے لیے حج کر لیا، اس نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر اپنے اس نیک عمل کو برباد اور تباہ کر لیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اسی لیے اس کے معنی جو بیان کیے گئے کہ یہاں پر صبر کرنا ہے، گناہوں کے معاملے میں صبر کرنا ہے، غلطیوں کے معاملے میں صبر کرنا ہے، اس سے رک جانا ہے، اور رک جانے کو ہی تو صبر کہتے ہیں۔ کسی غلط کام سے رک جانا اس کو صبر کہتے ہیں، کبھی کبھی کوئی اچھی چیزوں سے رک جانا اس کو صبر کہتے ہیں، جیسے رمضان میں ہم کھانے پینے سے رک جاتے ہیں، اس کا نام بھی صبر ہے۔ کبھی گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لینے کا نام بھی صبر ہوتا ہے، کبھی بے حیائی اور بری باتوں سے اپنے آپ کو روک لینے کا نام بھی صبر ہوتا ہے۔ صبر صرف یہ نہیں ہے کہ بندہ کسی کی تکلیف پر خاموش بیٹھا رہے، صبر کی کئی قسمیں ہیں۔ ایک صبر اللہ کے لیے ہوتا ہے، ایک صبر اللہ کی وجہ سے ہوتا ہے۔
اور بعض صبر وہ ہوتے ہیں جو بندے کے اندر طاقت نہیں ہوتی، اسی لیے وہ خاموش بیٹھا رہتا ہے۔ تو یہاں پر جو صبر کرنا ہے عرفات کے میدان میں، یہ گناہوں سے صبر کرنا ہے، غلط صحبتوں سے صبر کرنا ہے، غلط سوچ اور غلط فکر سے صبر کرنا ہے، اپنے آپ کو اس دن مکمل اللہ کے حوالے کر دینا ہے اور اپنے آپ کو اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، خشوع کے ساتھ، خضوع کے ساتھ، گڑ گڑاتے ہوئے، عاجزی کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گریہ وزاری کرنا ہے۔ اس کو ایک طرح سے عرفہ بھی کہتے ہیں۔ وہ شخص جو صبر کرنے والا اور عاجزی کرنے والا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے گناہوں کے بوجھ کو ختم فرما دیتا ہے اور اس بندے کو رب قدیر اس کے صبر کا بہت زیادہ بدلہ عطا فرماتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ عرفہ اور عرفات کے حوالے سے چند باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کی گئی ہیں۔ عرفہ کے روز و شب کی کیا فضیلتیں ہیں اور عرفہ کے دن کیا دعائیں کرنی چاہیے، اس حوالے سے ایک اور نشست انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب قدیر جو کچھ کہا گیا اپنے حبیب کے صدقے اسے قبول فرما، جو غلطیاں ہوئی ہیں اسے معاف فرما دے۔ پروردگار یوم عرفہ ہمارے لیے بھی نجات کا دن بنا دے، ہمارے لیے بخشش کا دن بنا دے، اپنی خاص رحمتوں کا دن بنا دے۔ میدان عرفات میں حجاج جو عمل وہاں پر کر رہے ہوں مولا، ان اعمال کی ہمیں بھی توفیق عطا فرما، انہیں جو نوازشات ان کے لیے ہوں گی، جو نعمتیں ان کے لیے ہوں گی، اس کا کچھ حصہ ہمیں بھی عطا فرما دے۔ ہر قسم کی بلا سے، وبا سے، آفتوں سے، بیماریوں سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، دکھ سے، درد سے، رنج سے، تکلیف سے ہمارے آل اولاد کی، تمام متعلقین کی، تمام ایمان والوں کی، تیرے تمام بندوں کی حفاظت فرما۔ اے پروردگار، جن جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ان کے جائز مقاصد کو پورا فرما، نیک اعمال والی زندگی عطا فرما، ایمان کی سلامتی کے ساتھ زندگی عطا فرما، ایمان کی حالت میں کلمہ پڑھتے ہوئے نبی کا دیدار کرتے ہوئے موت نصیب فرما۔ کل بروز قیامت ہمیں، ہماری نسلوں کو، ہمارے مرحومین کو اپنے حبیب کی شفاعت عطا فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔